शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम मुहिब्बान ज़ैनब में इन अय्याम का पुरसा पेश करती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जिस कदर इस्लाम पे एहसान है शब्बीर का, जिस कदर इस्लाम पर एहसान है शब्बीर का, इसमें हिस्सा है मसावी ज़ैनबे दिलगीर का। तरबियत का माँ की दोनों में बराबर है असर, करबला है कारनामा फातिमा के शीर का। नाज़रीन, आज की इस इबादत में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत प्यारी को होस्ट सिस्टर निगत जैदी। और बहुत शुक्रिया सिस्टर निगत, आप बर्मिंघम से स्पेशली इस इबादत में शामिल होने के लिए आई हैं। और इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर मुदस्सरा और हमारी आलमा नरगिस अली और हमारी बच्चियों का ग्रुप मुहिब्बान ज़ैनब की सिस्टर अनम अहमद, सिस्टर तबस्सुम अहमद और सिस्टर सानिया अहमद। आप तमाम शख्सियात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप इतनी दूर से इस इबादत में शामिल होने के लिए आए। जी नाज़रीन, यहाँ इन अशार के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इस इबादत का आगाज़ करेंगे। ज़ाहिर है बीबी ज़ैनब का ज़िक्र होगा और हमारी बहनें नौहें पढ़ेंगी। हमारी आलमा यहाँ मौजूद हैं। आपकी भी कॉल्स शामिल करेंगे प्रोग्राम में और कोशिश करेंगे कि जल्दी शामिल करें। जब अपने फॉर्मेट के मुताबिक उस हिसाब से आपकी कॉल शामिल करेंगे। आप भी भरपूर तरीके से हिस्सा लीजिएगा। जो बहनें जो बच्चियाँ नौहा नहीं पढ़ सकती वो इस प्रोग्राम में आके ज़रूर पढ़ें। और वो बात जो हम हमेशा कहते हैं कि तहत्तुल लफ्ज़ में पढ़िएगा। अगर 3 से 4 हैं तो फिर आप तरन्नुम में पढ़िएगा, लेकिन अगर आप अकेली हैं तो फिर आप तहत्तुल लफ्ज़ में पढ़िएगा। अक़ीदत के फूल निशावर करते हैं, दुरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ज़ैनब सी बहन देखी न शब्बीर सा भाई, ज़ैनब सी बहन देखी न शब्बीर सा भाई, एक हक की मुहाफिज रही एक हक का फिदाई, सब दे के सरे करबला अपनी कमाई, इन दोनों ने जान दीने मोहम्मद की बचाई। ज़ैनब सी बहन देखी न शब्बीर सा भाई, ज़ैनब ने फिदा ओनो मोहम्मद किए हक पर, शब्बीर ने कुर्बान किए अकबर व असगर। यहाँ बैन है दरबार यजीदी में खुले सर, बेगोरो कफन रन में पड़ा है वहाँ भाई। ज़ैनब सी बहन देखी न शब्बीर सा भाई, बेचादरी भी वक्त भी वो दर बदरी का, छोड़ाना मगर साथ हुसैन इब्ने अली का। ज़ैनब ने तहफ़्फ़ुज़ किया आईने नबी का, शब्बीर ने अल्लाह की तौहीद बचाई। ज़ैनब सी बहन देखी न शब्बीर सा भाई, है बहन रसन बस्ता गिरफ्तार मुसीबत, सर भाई का नेज़े पे है मसरूफ़ तिलावत। मुश्किल में थी उस वक्त मोहम्मद की शरीयत, ऐसे में इन दोनों ने की उक़दा कुशाई। ज़ैनब सी बहन देखी न शब्बीर सा भाई, बैयत का जो ख्वां था यजीद सितम आरा, लाकर उसे खुद उसके ही दरबार में मारा। बैयत का कोई नाम ना अब लेगा दोबारा, ज़ैनब ने वो खुद बात की एक ज़रब लगाई। ज़ैनब सी बहन देखी न शब्बीर सा भाई, शब्बीर ने माबूद के सजदों को सजाया, सजदों की बका के लिए सर अपना कटाया। मौला ने तहे तेग ये दुनिया को बताया, सजदों से मिला करती है उक़बा में भलाई। ज़ैनब सी बहन देखी न शब्बीर सा भाई, एक हक की मुहाफिज रही एक हक का फिदाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बेशक हम खुदा मुताल से यही दुआ करेंगे कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इस प्रोग्राम को जो हमने जो ये मिशन बीबी ज़ैनब का जो जिसका अहद किया है कि हम बीबी ज़ैनब के मिशन में को आगे बढ़ाएंगे और बच्चियां यहाँ पे जो मौजूद हैं वो अपना नजराना अक़ीदत पेश करेंगी। सबसे पहले मैं बच्चियों से गुजारिश करूँगी कि वो अपना नजराना अक़ीदत बीबी की दरगाह हमें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। इस वास्ते में वीर दुखी कहीं जाते हो यहाँ, इस वास्ते में वीर दुखी कहीं जाते हो यहाँ।
اس واسطے میں ویر دکھی کہیں جاتے ہوں یہاں، اس واسطے میں ویر دکھی کہیں جاتے ہوں یہاں، باوقت ظہر کس داریا ویر زینب دا، باوقت ظہر کس داریا ویر زینب دا، بی بی اٹھ دیتے ولبان دینا در ہے میں دلب دا، انج اوکھیاں گڑیاں ہائے قسمت نے وہایاں، انج اوکھیاں گڑیاں ہائے قسمت نے وہایاں، اس واسطے میں ویر دکھی کہیں جاتے ہوں یہاں، اس واسطے میں ویر دکھی کہیں جاتے ہوں یہاں، ایک بھیڑ دا رشتہ اے جڑا داغ نہیں سہندا، ایک بھیڑ دا رشتہ اے جڑا داغ نہیں سہندا، جویں پہنچے براواں دی خبر ہوش نہیں رہندا، در ہے میں تیار کیاں کیویں موت رلائیاں، در ہے میں تیار کیاں کیویں موت رلائیاں، اس واسطے میں ویر دکھی کہیں جاتے ہوں یہاں، اس واسطے میں ویر دکھی کہیں جاتے ہوں یہاں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ بی بی آپ کے اس پرسے کو بچیوں قبول فرمائیں الہی آمین۔ اور بی بی آپ کو جو ہے وہ توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائیں ماشاءاللہ بہت ہی۔ اور میں یہ کہتی ہوں عظمیٰ کہ ہماری بچیوں کو واقعی آگے آنا چاہیے، کیونکہ بی بی کا مشن یہ عزاداری بانی اعضا ہیں ہماری بی بی زینب، اور جو مشن ہم نے یہ ہدایت کے پلیٹ فارم سے چلایا ہے محبان زینب کا، اس میں ہمیں ینگ بچیوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسی بچیاں ہیں وہ آگے آئیں اور اس مشن کو جو ہے وہ آپ نے آگے چلانا ہے۔ ہو کر آزاد دین کو، ہو کر اسیر دین کو آزاد کر دیا، ہو کر اسیر دین کو آزاد کر دیا، نازک مزاج قلب کو فولاد کر دیا، نازک مزاج قلب کو فولاد کر دیا، محشر ترک یزید کو برباد کر دیا، انداز انتقام کا ایجاد کر دیا، بنیاد رکھ دی ذکر شہ مشرقین کی، خسر ستم تے آئی صدا یا حسین کی۔ واہ سبحان اللہ۔ جی اس وقت ہم بڑھیں گے اپنی سسٹر عالمہ نرگس علی کی طرف۔ سسٹر سب سے پہلے بہت تہہ دل سے شکریہ، بہت دور سے آپ یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ دوسرا آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ کردار بی بی زینب پر تھوڑی روشنی ڈالیں، ان کے ایمان پر، ان کے عرفان پر، اور پھر ہم خواتین کو، آج کی خواتین کو ان کے کردار سے کیا سیکھنا چاہیے اور کیا عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین مومنین و مومنات کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ کے سوال کے جواب کی طرف بڑھتی ہوں۔ بی بی کے ایمان اور ان کے عرفان کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ بی بی کی طرف آنے سے پہلے میں ایک مقدمہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک جو عارف کی نگاہ ہوتی ہے دنیا اور اس کے دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں کی طرف دیکھنے کی، اس کا پرسپیکٹیو عام انسانوں سے ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے، اور انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے معنویت میں، اسپرچویلٹی میں، جتنی منازل طے کرتا جاتا ہے، وہ چیزوں کا ان کے پروردگار کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو اتنا ہی واضح طور پر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اس دنیا میں فزیکل ورلڈ میں، جس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے، یہاں ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ چین آف کازز اینڈ افیکٹس ہے، یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کاز کا ایک افیکٹ ہے، اور وہ افیکٹ ممکن ہے ایک اور افیکٹ کا
کاز بنے. اور اس چین کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس چین کو ہم اس کی ڈپینڈنسی ڈائریکٹلی خدا پر اس طرح دیکھ نہیں پاتے, اور بہت سی واسطوں سے انڈائریکٹلی ہم اس کو خدا سے کنیکٹ کرتے ہیں. یعنی جو کریشن ہے اس سے خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں چند واسطے چاہیے. لیکن جب انسان ہائر ریلم میں جاتا ہے, ہائر ڈائمنشن میں جاتا ہے, جسے ملکوت کہتے ہیں, وہاں انسان ہر مخلوق کو ڈائریکٹلی, یہ چین جو ہوتی ہے کازز اور افیکٹس کی, وہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے, وہ انسان کو نظر نہیں آتی, بلکہ ہر مخلوق ڈائریکٹلی اپنے پروردگار پر ڈیپینڈنٹ نظر آنے لگتی ہے. اور اس سے بھی جب ہائر ریلم میں انسان جاتا ہے, تو پھر اس سے پہلے کہ وہ مخلوق سے اس کا ذہن خالق کی طرف جائے, مخلوق کو دیکھے, پھر کہے کہ یقیناً اس کا کوئی خالق ہے, وہ خدا کو اس کی اسماء اور اس کی صفات کے ذریعے پہچانتا ہے, اور پھر مخلوق کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے کہ یہ مخلوق اس خدا کی خالق ہے جو قادر مطلق ہے, علم مطلق ہے, حکمت مطلق ہے, رحمت کا پیکر ہے. اس خدا کی یہ مخلوق ہے, اور اس خدا کی جانب سے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں, وہ اس کو ایک اور زاویہ دید سے دیکھتا ہے, اس کو خدا کی جانب سے تحفہ سمجھتا ہے. اور یہ زاویہ دید, یہ پرسپیکٹیو ہمیں بی بی کے کلام میں نظر آتا ہے, جہاں یزید علیہ اللعنہ, ابن زیاد نے بی بی سے سوال کیا کہ آپ نے خدا کے سلوک کو اپنے اور اپنے بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ تو بی بی نے انتہائی جرأت کے ساتھ یہاں پر جواب دیا کہ وما رأیت الا جمیلا, میں نے خدا کی جانب سے سوائے حسن کے کچھ دیکھا ہی نہیں. کیونکہ مخلوق کو اور جو کچھ ان کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کو خالق کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہی ہیں. خداوند متعال کی جانب سے ہے تو یقیناً اچھا ہے. اور یہ وہی منطق ہے جو ہمیں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں نظر آتی ہے, کربلا میں, جہاں جب سخت ترین کڑیاں ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, اور غالباً جب ششماہے کا خون چلوں میں بھرا ہے, تو اس لمحے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جملے کے مشابہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ ہون علی ما نزل بی لانہ بعین اللہ, کہ مجھ پر خدایا تو جانتا ہے یہ بہت مشکل گھڑی ہے. ہر باپ, شفیق باپ, اور نہ صرف باپ بلکہ کسی بھی انسان کے لیے یہ منظر دیکھنا بہت سخت ہے. لیکن فرماتے ہیں خدایا تو جانتا ہے مشکل کڑی ہے, لیکن حسین پر جو مصیبت بھی آئے حسین کے لیے آسان ہو جاتی ہے, خوشگوار ہو جاتی ہے, اس لیے کہ خدایا تو دیکھ رہا ہے. ہم اسی زاویہ دید کو, اس پرسپیکٹیو کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کلام میں دیکھتے ہیں, اور ان کے عمل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں, اور یہ ان کی ایمان اور عرفان کی سب سے بڑی علامت ہے. واہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت آنسر آپ نے دیا ہے. میں چاہوں گی کہ سسٹر مدثرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک شعر پڑھ کے میں ان سے چاہوں گی کہ وہ اپنے اشعار پڑھیں. تنہا نبی کے علم کی وارث بتول تھی, تنہا نبی کے علم کی وارث بتول تھی, پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی. بیٹی علی کے فاطمہ کے دل کا چین تھی, بیٹی علی کے فاطمہ کی دل کا چین تھی, زینب بازار شام میں بالکل حسین تھی. اب میں چاہوں گی سسٹر مدثرہ سے کہ وہ اشعار پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسینیت کی مکمل کتاب زینب ہے, یزیدیت کا مدلل جواب زینب ہے. ردائے آیائے تطہیر اوڑھ کر جس نے یزیدیت کو کیا بے حجاب زینب ہے. وہ جس نے برسرے دربار سامنے سب کے یزیدیت کا کیا احتجاب زینب ہے. وہ جس نے برسرے دربار سامنے سب کے یزیدیت کا کیا احتساب زینب ہے. امام وقت نہیں پڑھ رہے امامت پر, چلی امام کے جو ہم رکاب زینب ہے. وہ جس کے زور بیاں سے غرور اہل ستم بکھر گیا مسیل حباب زینب ہے. جہاں میں جو بھی ہیں غم سب نے مجتمع ہو کر, وہ جس کے دل کا کیا انتخاب زینب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. ماشاءاللہ مدثر سسٹر, آپ نے بھی بہت اپنا نذرانہ عقیدت بی بی کی بارگاہ میں پیش کیا. ابھی ہماری عالمہ نے فرمایا بی بی کی جو فصاحت و بلاغت کے حوالے سے, عرفان کے حوالے سے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بی بی نے دربار یزید میں اپنا خطبہ دیا تو وہاں دربار میں ایک سناٹا سا چھا گیا. ایک فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر تھا کہ جس نے اپنی
قیامت خیز لہر سے دشمن کو چونکا دیا. بے شک. اور یہ کہ شجاعت اور جرت ایک رسن بستہ خاتون اس طرح کا خطبہ دے اور یہ کہے یزید کو کہ یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا؟ خبردار تو چین سے نہیں بیٹھے گا. اور پھر اس کے بعد بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا اور اپنے کہا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے دور میں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد عورت بہت آزاد ہے اسپیشلی ان ممالک میں جس میں ہم رہتے ہیں. بالکل. تو ہمارے لیے بی بی نے کیا میسج خواتین کے لیے دیا کہ کسی بھی حالات میں جو ہے وہ امام کا ساتھ نہ چھوڑیں؟ جیسے ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام ہمارے پردہ غیبت میں ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں ہمارے امام سے ملاقات کروائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بی بی نے امام کی مدد کی وہ ایک امامت کے اس سے کی یا ایک بہن کے ناطے سے ہے؟ تو اس پہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ کیسا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بھائی بہن کا جو رشتہ ہے اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ بی بی نے ہمیں کیا میسج کیا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے میرے خیال میں 2-3 سوال اکٹھے کر دیے ہیں. میں آخری سوال سے شروع کرتی ہوں کہ جو بی بی نے جو کچھ کربلا میں کیا، جو کردار ان کا سامنے آتا ہے کربلا میں واقعہ عاشورہ کے وقت اور اس کے بعد جو کردار بی بی کا ہمیں نظر آتا ہے، کیا اس کے پیچھے بہن بھائی کی محبت اس کا محرک موٹیویشن، کیا بہن کی اپنے بھائی سے محبت ہے یا کوئی دوسرا عنصر ہے جو یہاں کار فرما ہے؟ اگر تو یہ بہن اور بھائی کی محبت صرف یہ اس رشتے کی وجہ سے ہوتی اور وہ جو فطری محبت ایک بہن کو اپنے بھائی سے ہوتی ہے یہ اس کی اسٹرینتھ ہوتی اور اس کے نتیجے میں بی بی کے تمام اقدامات ہوتے، تو ایک بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مقدم، اس سے زیادہ جو اسٹرانگ انسان کی فطری محبت ہے وہ ماں کی اولاد سے محبت ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کربلا میں اپنے عزیز اپنے دل کے پاروں کو اون محمد علیہ السلام کو فدا کر دیتی ہیں اور اس کے بعد کسی نے زینب کی زبان سے اون محمد کا نام نہیں سنا. دونوں بچوں کو فدا کر دیا، یہاں تک کہ جب بچوں کے لاشیں خیام میں لائے گئے تو بی بی کو تلاش کیا گیا کہ یہ لاشیں پر نہیں ہیں، کدھر ہیں؟ دیکھا گیا اپنے خیمے میں سر بسجود ہیں، خداوند متعال کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ خدا نے اس قابل بنایا کہ حسین کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں. لہٰذا اگر صرف بہن اور بھائی کی محبت کی وجہ سے یہ ہوتا تو وہ دوسرا رشتہ، ماں اور فرزند کا رشتہ، وہ مقدم تھا. وہاں پر بی بی کا جو محرک ہوتا وہ ماں اور بچے کا رشتہ پہلے آتا اور وہ اپنے بچوں کو فدا نہ کرتی. لہٰذا یہاں پر کوئی اس سے زیادہ کوئی اہم، اس سے زیادہ مقدس عنصر ہے اور وہ ولایت کا دفاع ہے. بی بی نے جو کچھ کیا وہ بی بی کی حق شناسی، پہلے تو وہ ان کو احساس ذمہ داری ہے، اپنے حالات اور سرکمسٹانسز کی شناخت. یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ انسان اپنے سیاسی حالات سے غافل نہ ہو اور اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ ان سرکمسٹانسز میں اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ذمہ داری کی شناخت اور اس کے بعد اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ اس کے لیے چاہے اپنے اولاد کو فدا کرنا پڑے، اپنی جان فدا کرنی پڑے، یا اہل بیت کے پرسپیکٹو سے جان سے بڑھ کر آبرو اور ایک بیوی کے لیے، ایک خاتون کے لیے اس کی عفت اس کی چادر ہے، اور جب اگر وہ بھی فدا کرنی چاہیے تو کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے بیوی. یہ محرک یا موٹیویشن جو ہے وہ اصل یہ حق کا ساتھ دینا، ولایت کا دفاع کرنا ہے، جیسا کہ بیوی نے اپنے بچپنے میں اپنے والدہ گرامی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ بی بی نے جس طرح سے امام علی علیہ السلام کے حق کا دفاع کیا. یہ محض اپنے شوہر کے حق کا دفاع نہیں کر رہی بلکہ بی بی اپنے وقت کے امام کا حق لینا چاہتی ہیں، ولایت کا دفاع کرنا چاہتی ہیں. اور اگر بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا رشتہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہن بھائی والا نہ بھی ہوتا، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہ بھی ہوتا، تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بی بی کا کردار اب وہی ہوتا جو انہوں نے دکھایا، چاہے یہ رشتہ نہ بھی ہوتا. اور اس سے پہلے غالباً آپ نے سوال کیا بی بی کا جو دربار یزید میں خطبہ ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے سوال کیا ہمارے لیے آج کی خواتین کے لیے کیا میسیج ہے. بی بی نے جو خطبات دیے ہیں کربلا سے لے کر شام تک،
ان کی یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایکسپیرئنس اسپیکر بھی ہوتا ہے، اگر وہ اپنی اسپیچ سے کچھ ٹائم پہلے تھوڑا گھنٹوں پہلے اگر کوئی ناگوار واقعہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اسپیچ پر اثر انداز ہوتا ہے. وہ اس اعتماد کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ شاید نہ ڈیلیور کر سکے اپنی اسپیچ کو. لیکن ہم بی بی کو دیکھتے ہیں کہ مصائب کا ایک پہاڑ ٹوٹ چکا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ وہ بیبیاں، وہ اس عفت مآب ماں کی بیٹیاں کہ جن کے ہمسایوں تک نے ان کی آواز نہیں سنی تھی، یہ بیبیاں بے پالان اونٹوں پر سوار ہیں اور سروں سے چادر اتر چکی ہے. اور اس سچویشن میں جب بی بی خاص طور پر بازار کوفہ میں تشریف لائی ہیں اور ایک شور و غل ہے، شادیانے بج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بی بی کے ہاتھ میں مائک دے دیا گیا اور لوگوں کو بٹھایا گیا ہو کہ دیکھیں زینب کبریٰ کیا کہنا چاہتی ہیں. شادیانے بج رہے ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، لوگ جس طرح سے کر سکتے ہیں توہین کر رہے ہیں، پتھروں کی برسات ہے. اور اس میں جب بی بی کلام کرنا چاہتی ہیں، بی بی کے وجود کی ہیبت جو ان کے ایمان کی وجہ سے ہے، بی بی جب کلام کرنا چاہتی ہیں تو بی بی نے صرف انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اسکتو، خاموش. اور روایات کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کی سانسیں ان کے سینوں میں حبس ہو گئیں، حتیٰ سواریاں اپنی جگہوں پر ٹھہر گئیں اور ان کے گلے میں لٹکتی ہوئی جو گھنٹیاں تھیں ان کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں. یہ شخصیت کی ہیبت. اور اس کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے نتیجہ یہ تھا کہ یہاں خطبے کا ختم ہونا تھا، وہاں سیاسی فضا تبدیل ہو گئی. ابھی تک جو یزید اور یزیدی فتح کا جشن منا رہے تھے اب وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اور یہاں پر غالباً حمید ابن مسلم سے روایت ہے کہ خود شادیانے بجانے والوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے آج تک ایک باحیا خاتون کو اتنی پر اثر تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. لہذا اس جملے میں بہت بڑا میسج ہے. آج ہم سمجھتے ہیں شاید خواتین معاشرے میں اگر کام کرنا چاہیں تو ان کو وہ اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کرتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتی ہیں، جبکہ بی بی نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ ضرورت پڑے تو خاتون کو نکلنا چاہیے. کربلا دونوں صنف خواتین اور مردوں کے ذریعے سے یہ تحریک چلی ہے اور کامیاب ہوئی ہے، اور ہر دور میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے. لیکن خواتین کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس وقت وہ مؤثر ہو سکتی ہیں جب وہ اپنی نسوانیت کے پہلو کی حفاظت کریں، جب اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کر کے معاشرے میں آئیں. اور بی بی ایک مخدومہ مجاہدہ ہیں اور ان کو اپنے ہدف کا بہت اچھی طرح سے معرفت رکھتی تھی. جب وہ چلی سفر کربلا کا آغاز ہوا تو بی بی کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ان مصائب اور کس آلام سے ان کو گزرنا پڑے گا، لیکن وہ ہر قدم پہ مستحکم اور مستقل رہیں. اور یعنی کہ آپ کا میسج یہ ہے کہ ہم مشن کو ہم بھی اگر آگے بڑھا رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے، تو ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے، یعنی کہ سب سے پہلی شرط باحجاب. کوئی بھی بی بی کا مشن ہم اگر بے حجاب ہوں گے تو ہم کیسے آگے بی بی کا مشن جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. بالکل. اور جب ہم کہتے ہیں باحجاب جی تو اس سے مراد شاید عام طور پر لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ صرف ظاہری حجاب، سر پر چادر، جبکہ حجاب کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے افکار، کردار، اپنے وجود کے ہر پہلو میں حجاب اور عفاف، حتیٰ گفتگو میں اس کی گفتگو میں کوئی نازیبا ناشائستہ لفظ نہ ہو، یہ حجاب کا تقاضا ہے. اپنی کسی حرکت، کسی آنکھ کے اشارے کی وجہ سے یا اپنی زبان کی وجہ سے وہ اپنے وجود کو چھوٹا نہ کرے، لوگوں کی نظر میں حقیر نہ کرے، یہ حجاب کا اور اسپیشلی آج کل کے تقاضا جو ہے. ایام ہے، ایام ازا چل رہے ہیں، ان سے ہمیں ہماری روح جو ہوتی ہے وہ ریفریش ہوتی ہے، تاکہ ہم سیکھتے بہت کچھ ہیں آج مجالس میں. اور ہمیں ہمیشہ، جب بھی میں یہی کہتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیں ایک چیز لے کے اٹھنا چاہیے مجلس ازا سے. آج کل کا ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جب ہم مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارا معیار جو ہے مجلس کا وہ یہ ہو گیا ہے کہ کس کے ہاں کتنی خواتین نے حصہ لیا ہے یا کس نیاز کیا بٹی ہے، یہ ہمارا معیار بن گیا ہے. ہمیں ان چیزوں سے اٹھ کے سوچنا چاہیے کہ بی بی کا اصل میسج کیا تھا. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جس طرح ہمارے گھروں کے باہر مولا عباس کے علم لگے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے گھر کے باہر علم تو لگا ہوا ہے، کیا ہمارے اندر وہ جھلک آتی ہے جیسے مولا عباس نے اطاعت امام کی
اس طرح ہم اپنے وقت کے امام کی اطاعت کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. اور اب ہماری بہن عظمیٰ مرثیہ پیش کریں گی بی بی کی درگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وطن میں جب حرم شاہ نامدار آئے، ملول و مستر و بےتاب و بے قرار آئے، جناب عابد بیمار اشک بار آئے، نبی کی قبر مطہر پہ سوگوار آئے، بکا سے روزائے علی وقار ہلنے لگا، فغاووں کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا. کوئی پکاری کے نانا فلک ستائی ہوں، میں شرم سے یہاں آنے میں تھر تھر آئی ہوں. یہ نظر آپ کے روزے پہ لے کے آئی ہوں کہ ابن شیر خدا کی سنانے لائی ہوں. ارے اخی کی لاش پہ میں کربلا میں رو آئی، تمہارے لال کو دشتے بلا میں کھو آئی. کسی کا غل تھا کہ بازار میں گئی نانا، شتر پہ بلوائے کفار میں گئی نانا. غضب ہے مجلس میں خوار میں گئی نانا، یزید نحس کے دربار میں گئی نانا. شکی کی بزم میں کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، ہزار ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا. کسی نے فاطمہ صغرا سے یہ آ کے کہا، ارے نبی کی قبر پہ اتری ہے آل خیر روا. یہ سن کے گھر سے چلی دختر امام ہدا، وہ شاد حضرت ام البنی وہ خوش صغرا. یہاں جو آئی تو کچھ اور ہی سما دیکھا، ارے چند بیویوں کو مائل فغا دیکھا. نبی کی قبر پہ یوں رو رہی تھی پیٹ کے سر، کہ بین سن کے لرزتے تھے اہل دل کے جگر. سیاہ لباس تھا سب کا پھٹی ہوئی چادر، رسم کے نیل نمایاں ہر ایک کے بازو پر. علم میں دیکھنے والوں کی جان کھنچتی تھی، لحد پہ ایک ضعیفہ تو یوں تڑپتی تھی. یہ اس سے کہنے لگی فاطمہ جگر افغار، تمہارے حال پہ بی بی نہ چین ہے نہ قرار. کہاں سے آئی ہو کیا نام ہے تم پہ میں نثار، خبر ہو کچھ تو کہو حال سید ابرار. ارے سنا تھا ہم نے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، کہیں ٹھہر گئے یا گھر کو آ رہے ہیں حسین. وہ مڑ کے بولی ارے گھر کی کھونے والی ہوں، ہر ایک دم آنسوؤں سے منہ دھونے والی ہوں، فغا میں اشکوں سے چادر بھگونے والی ہوں. ارے میں غمزدہ تیرے بابا کی رونے والی ہوں، نبی کی جراحت جا بنت زیغم رب ہوں. میں ماری فاطمہ تیری پھپھی میں زینب ہوں. وہ بولی ہائے پھپھی آپ کی یہ حالت ہے، نہ وہ جمال نہ پہلی سی اب وہ صورت ہے. یہ حال کیا ہے بالکل سیاہ رنگت ہے، میں صدقے صاف کہوں کیوں یہ جوش رکت ہے. ارے کہاں میں فاطمہ کے نور عین مارے گئے، کہاں کہ فاطمہ کے نور عین مارے گئے. میں لٹ گئی تیرے بابا حسین مارے گئے، سفر میں قاسم بے پر بھی مر گئے صغرا، پھپھی کے دونوں وہ دل بر بھی مر گئے صغرا. میرے جوان علی اکبر بھی مر گئے صغرا، تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے صغرا. ارے نبی کا لال بھی سب اقربا بھی قتل ہوئے، نبی کا لال بھی سب اقربا بھی قتل ہوئے. علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل ہوئے، علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل ہوئے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی بالکل ناظرین، آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں محبان زینب کا، اور ہم اس عبادت میں سلام پیش کر رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، اور امام حسین سید مظلوم کی قربانی کو، اور بی بی زینب کے جذبے کو، اور دشمنوں کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے ہماری بی بی زینب کے مزار پر، تم کس طرح سے اس نام کو جھکانے کی کوشش کرو گے، تم کس طرح سے اس مشن کو روکنے کی کوشش کرو گے. میں کہتی ہوں آئیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، دیکھیے کہ آپ کی یہ کنیزیں آپ کو سلام پیش کر رہی ہیں، آپ کو پرسہ دے رہی ہیں آپ کے بھائی کا، اور آپ نے جو کربلا، باد کربلا جو شام کو زندہ کیا ہے، عزاداری شبیر کو زندہ کیا ہے، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں آج بھی، بلکہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، اس عزاداری کو زندہ رکھیں گی.
اب میں چاہوں گی کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ ایک نوحہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Yeah, thank you for that. This Nawah that we're about to read now is in the commemoration of the martyrdom of the young Ali Akbar al-Islam, and signifies that, you know, they were really young and brutally murdered. So salawat please. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Hai Jawan, 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 Hai Jawan. تک ظلمت برچی کھا گئی, تک ظلمت برچی کھا گئی, سغرا دی تانگ مکا گئی. ہائے علی اکبر, ہائے جوان, 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 ہائے جوان. تنڈوے حق زخمی سینہ, تنڈوے حق زخمی سینہ, گش کھا گئی سین سکینہ. ہائے علی اکبر, ہائے جوان, 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 ہائے جوان. شاہت برچی وچ پایا, شاہت برچی وچ پایا, زینب دا دل گھبرایا. ہائے علی اکبر, ہائے جوان, 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 ہائے جوان. انجرلیاں زہرا جائیاں, انجرلیاں زہرا جائیاں, باوا وچ رسیاں پائیاں. ہائے علی اکبر, ہائے جوان, 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 ہائے جوان. دو ماواں پالیا تیکوں, دو ماواں پالیا تیکوں, نہ صحرا پایا تیکوں. ہائے علی اکبر, ہائے جوان, 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 ہائے جوان. تک ظلمت برچی کھا گئی, تک ظلمت برچی کھا گئی, سغرا دی تانگ مکا گئی. ہائے علی اکبر, ہائے جوان, 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 ہائے جوان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پاس تیرے اسد اللہ کا دل ہے زینب, تجھ میں عباس بھی شبیر بھی شامل زینب. کس میں ہمت تھی جو دیتا تیرے خطبوں کا جواب, کس میں ہمت تھی جو دیتا تیرے خطبوں کا جواب. سب تو جاہل تھے وہاں کون تھا قابل زینب. جی بالکل, اب میں گزارش کروں گی سسٹر مدثرہ سے کہ وہ چند اشعار پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جو اشعار میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ایمان مشکلوں کا بھی مشکل کشا پہ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ مشکل کشا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان مشکلوں کا بھی مشکل کشا پہ ہے، مشکل کشا کو صرف بھروسہ خدا پہ ہے۔ ایمان مشکلوں کا بھی مشکل کشا پہ ہے، مشکل کشا کو صرف بھروسہ خدا پہ ہے۔ دستے علی پہ ہے در خیبر کچھ اس طرح، کاغذ کا ٹکڑا جیسے معلق ہوا پہ ہے۔ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ دیکھیے، حیدر تو میوے خواب ہیں، تکیہ خدا پہ ہے۔ یا علی یا علی مولا مشکل کشا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیوں نہ دعا ہوگی مستجاب، میں دیکھتا ہوں کیوں نہ دعا ہوگی مستجاب، نادے علی کا نقش جو دستے دعا پہ ہے۔ ان کو شعور علم کی دولت نہ مل سکی، ایمان جن کا دشمن آل ابا پہ ہے۔ اس کو فشار قبر کا انعام چاہیے، دھبا علی کے بغض کا جس کی ردا پہ ہے۔ آغاز جس کا بدر کے میدان سے ہوا، کرب و بلا میں بغض وہی انتہا پہ ہے۔ جس کو خلد بری کی تلاش ہے، اس کی نظر مدینہ نجف کربلا پہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اور ایمان کے حوالے سے بس چند اشعار۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ نعرہ حیدری 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 بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ ماشاءاللہ بہت ہی ہم سب کو جو تھوڑی سی دیر کے لیے شاید ڈل ہو گئے تھے، آپ نے ایک دم سے جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ذکر کر کے اور جگا دیا۔ جی ناظرین، آپ محبان زینب پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم سب جو ہے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جو میری بہنیں جن کو موقع نہیں ملتا، وہ نوحہ پڑھنا چاہتی ہیں، مرثیہ پڑھنا چاہتی ہیں، اشعار پڑھنا چاہتی ہیں، وہ اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں نہیں جائیں، ہمارے ساتھ رہیں۔